आप 8 घंटे की पूरी नींद लेकर उठते हैं और फिर भी थके हुए हैं, जैसे सोया ही ना हो। और आपको लगता है मसला नींद का है, लेकिन सच ये है कि मसला आपके बिस्तर में नहीं, आपके खुलियों के अंदर है। अगर आपको आज तक किसी ने ये एक छोटा सा लफ्ज़ नहीं बताया, तो थकावट की असल वजह आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये लफ्ज़ है माइटोकॉन्ड्रिया, आपके जिस्म के असल पावर प्लांट्स, जो हर खुलिये के अंदर बैठकर आपकी पूरी तवानाई पैदा करते हैं। मैं डॉक्टर आयशा मलिक हूँ। 19 साल से नूर फैमिली हेल्थ क्लिनिक लाहौर में जनरल फिजिशियन के तौर पर मरीज देख रही हूँ। और मैं आपको 5 ऐसे साइंसी तरीके बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने माइटोकॉन्ड्रिया को दोबारा जिंदा कर सकते हैं और वो तवानाई वापस पा सकते हैं जो शायद आप सालों से खो चुके हैं। देखें, बुनियादी बात यह है कि आपकी तवानाई कहीं बाहर से नहीं आती। वो आपके जिस्म के हर खुलिये के अंदर बनती है और बनाने वाले यही माइटोकॉन्ड्रिया हैं। उन्हें बैटरियों की तरह समझ लें। जब ये बैटरियां अच्छी हालत में हों, तो आप तरताज़ा, चाको चौबंद और मजबूत महसूस करते हैं। जब ये कमज़ोर हो जाएं, तो चाहे कुछ भी न बदला हो, आप थके हुए रहेंगे, दिमाग पर धुंध छाई रहेगी और हर छोटा काम भारी लगेगा। खुशकिस्मती की बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस्मत का फैसला नहीं है। ये आपके रोज़ाना के रवैये का जवाब देते हैं। कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं, सुबह रोशनी लेते हैं या नहीं, क्या खाते हैं और कब खाते हैं। और इन्हीं 5 पहलुओं पर आज की पूरी गुफ्तगू है। सबसे पहला और सबसे ताकतवर तरीका है वर्जिश। लेकिन यहाँ एक बारीक बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वर्जिश एक नहीं, 3 मुख्तलिफ किस्म की होती है और तीनों आपके माइटोकॉन्ड्रिया पर मुख्तलिफ अंदाज में असर डालती हैं। सिर्फ एक किस्म पर टिक जाना अधूरा काम है। माइटोकॉन्ड्रिया को बेहतर बनाने के लिए उन्हें बार बार वाज़ेह और मुख्तलिफ इशारे चाहिए। इसीलिए वर्जिश की बाकायदगी शिद्दत से ज़्यादा अहम है। पहली किस्म है हाई इंटेंसिटी इंट्रोल ट्रेनिंग यानी हिट। इसका मतलब ये है कि आप कुछ सेकंड के लिए ज़ोर से मेहनत करते हैं, फिर कुछ सेकंड आराम करते हैं, फिर दोबारा ज़ोर लगाते हैं। जब आप यूं शिद्दत से काम करते हैं, तो खुलिये के अंदर तवानाई अचानक कम पड़ जाती है और यही कमी एक हयातियाती अलार्म बन जाती है। खुलिया समझता है कि मुझे और पावर प्लांट्स चाहिए और वो 2 खास सिग्नल चलाता है, AMPK और PGC1 अल्फा। ये दोनों सिग्नल दरअसल वो पैगाम रसां हैं जो जिस्म को कहते हैं कि नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ। अमली तौर पर इसका मतलब क्या है? हफ्ते में 2 या 3 बार हिट करें। हर सेशन में 4 से 6 इंट्रोल। हर इंट्रोल 30 सेकंड से 2 मिनट तक की मेहनत। और ये सब घर पर, बगैर किसी ट्रेनर के, बगैर किसी महंगे जम के मुमकिन है। ऑनलाइन सादा रूटीन्स मौजूद हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मकसद कंट्रोल्ड शिद्दत है, थकन से गिरना नहीं। जो लोग हर सेशन में अपनी जान निकालने की कोशिश करते हैं, वो 2 हफ्ते में वर्जिश छोड़ देते हैं। दूसरी किस्म है एरोबिक वर्जिश, जिसे अक्सर जोन 2 कहा जाता है। ये मुसलसल यकसा रफ्तार की मेहनत है। समझने के यूँ सोचें, 30 मिनट का हल्का जोग या एक बहुत तेज़ चहलकदमी। बहुत तेज़ से मेरी मुराद ये है कि सांस वाज़े तौर पर ऊपर हो, लेकिन आप बातचीत कर सकें। उसूल सादा है, आप बात कर सकते हैं, गा नहीं सकते। अगर गा भी सकते हैं तो रफ्तार कम है, अगर बात भी नहीं कर सकते तो रफ्तार ज़्यादा है। इसी दरमियानी रफ्तार पर आपके माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज़्यादा काम करते हैं और सबसे ज़्यादा सीखते हैं। आप गोया अपने पावर प्लांट्स को तरबियत दे रहे हैं। कितना और कब? हफ्ते में 3 से 5 बार, हर बार 30 से 60 मिनट, इसी बात कर सकने वाली रफ्तार पर। तीसरी किस्म है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी पिट्ठों की मुज़ाहमती वर्जिश। ये बात ख़ास तौर पर 40 बरस के बाद बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि इसके बाद खामोशी से पिट्ठों का बड़े पैमाने पर नुकसान शुरू हो जाता है और पिट्ठों के साथ साथ उनमें मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया की सलाहियत भी कम होती चली जाती है। शुरुआत घर पर अपने जिस्म के वज़न से की जा सकती है। स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक। हफ्ते में 2 या 3 बार। बड़े बड़े पिट्ठों के ग्रुपों पर तवज्जो। टांगें, कमर, सीना, कंधे। और ये बात मैं अपने हर मरीज से कहती हूँ, वज़न से ज़्यादा तकनीक ज़रूरी है। भारी वज़न गलत तरीके से उठाना चोट लाता है और दरमियाना वज़न दुरुस्त तरीके से उठाना नतीजा लाता है। अब एक बहुत अहम सवाल, इसका असर कब नज़र आने लगेगा? पहली ही सेशन से सिग्नल के रास्ते फ़आल हो जाते हैं।
ہفتوں کے اندر آپ کو اپنی برداشت اور ریکوری بہتر محسوس ہونے لگے گی، اور مہینوں کے ساتھ یہ تبدیلیاں مستقل ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اندر سے خلیے کی سطح پر نئی مشینری بنا رہے ہیں۔ شرط بس اتنی ہے کہ شروع کیا جائے۔ اور ایک حفاظتی بات، اگر آپ کو دل کی بیماری ہے، اگر زور لگانے پر سینے میں درد یا دباؤ آتا ہے، یا آپ بہت لمبے عرصے سے بالکل غیر فعال رہے ہیں، تو شدید ورزش شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مل لیں۔ ایک معائنہ ایک حادثے سے بچا لیتا ہے۔ اب میں آپ کو دوسری حکمت عملی بتاتی ہوں، اور یہ ورزش کے بالکل الٹ ہے۔ یہ ہے نیند۔ فطرت کا ایک حسین توازن ہے۔ دن میں ورزش جگاتی ہے، رات میں نیند بناتی ہے۔ آپ کو دونوں چاہیے۔ نیند صرف وقت گزاری نہیں، یہ وہ گھنٹے ہیں جب آپ کا جسم سرگرمی کے موڈ سے نکل کر مرمت کے موڈ میں جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رات کی خراب نیند اگلے پورے دن آپ کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ نیند کے دوران بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ دن بھر کا فضول مادہ نکالتا ہے۔ آپ کا مدافعتی نظام دوبارہ تنظیم کرتا ہے۔ آپ کے پٹھے دن بھر کی محنت کی مرمت کرتے ہیں، اور خلیے کے اندر آپ کے مائٹوکونڈریا اپنی سروسنگ کے لیے ورکشاپ میں جاتے ہیں۔ سوچیں، دن بھر یہ پاور پلانٹس مسلسل توانائی بناتے ہیں، اور اس عمل میں کچھ مائٹوکونڈریا گھس جاتے ہیں، کچھ خراب ہو جاتے ہیں۔ رات کو جب آکسیڈیٹو دباؤ کم ہوتا ہے تو ایک خوبصورت عمل شروع ہوتا ہے جسے مائٹوفیجی کہتے ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھیں، مائٹوفیجی۔ خلیہ ان مائٹوکونڈریا کو پہچانتا ہے جو اب بہتر کام نہیں کر رہے، انہیں نشان زد کرتا ہے اور ان کا صفایا کر دیتا ہے۔ اور جو حصے جیسے پروٹین اور جھلیاں بس تھک گئے ہیں مگر بچائے جا سکتے ہیں، انہیں مرمت یا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے سونے کے دوران ہوتا ہے، اور صبح آپ کے خلیے ایسے مائٹوکونڈریا کے ساتھ اٹھتے ہیں جو پہلے سے زیادہ تازہ، زیادہ مؤثر اور زیادہ طاقتور ہیں۔ اور جب آپ ٹھیک سے نہیں سوتے تو الٹا ہوتا ہے۔ مائٹوکونڈریا کی کارکردگی گرتی ہے، خلیاتی دباؤ بڑھتا ہے، میٹابولزم سست ہوتا ہے، اور اگلے دن آپ تھکے، چڑچڑے اور بے دم محسوس کرتے ہیں۔ زیادہ تر بالغ افراد کو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند چاہیے۔ کمرے کا درجہ حرارت تقریباً 19 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی ٹھنڈا رکھیں۔ روشنیاں مکمل بند، LED کی چھوٹی چھوٹی بتیاں بھی۔ موبائل میز سے ہٹا دیں، ماحول خاموش ہو، اور سب سے اہم، روز تقریباً ایک ہی وقت پر سوئیں۔ یہ باقاعدگی ہی نیند کی اصل کنجی ہے۔ اور رات کا کھانا بہت دیر سے نہ کھائیں، کیونکہ معدہ ہاضمے میں مصروف رہے تو نیند کی گہرائی متاثر ہوتی ہے، اور مرمت کا عمل پورا نہیں ہو پاتا۔ اب تیسری حکمت عملی جو اتنی سادہ ہے کہ یقین نہیں آتا کہ اس کا اتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ صبح کی قدرتی روشنی۔ سورج نکلتا ہے، آپ بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے اندھیرے کمرے سے باہر قدم رکھتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں پڑنے والی وہ پہلی روشنی دماغ کے اندر ایک ماسٹر کلاک کو حرکت دیتی ہے۔ اس ماسٹر کلاک کا ایک باقاعدہ نام ہے، سپرا کائزمیٹک نیوکلیس، جو دماغ کے ہائپوتھیلامس میں موجود ہے۔ یہی نیوکلیس آپ کے پورے جسم کی حیاتیاتی گھڑیوں کو ہم آہنگ کرتا ہے، اور خاص طور پر آپ کے مائٹوکونڈریا کو پیغام دیتا ہے کہ اب رات کے مرمت والے موڈ سے نکلو اور دن کے توانائی پیدا کرنے والے موڈ میں آؤ۔ اس روشنی کے سگنل کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ مائٹوکونڈریا کام تو کرتے رہتے ہیں، مگر دن کے ساتھ ان کا ربط ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کی کارکردگی گر جاتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آرکیسٹرا کے سب موسیقاروں کو نوٹیشن یاد ہو، مگر کوئی موصل نہ ہو، ہر کوئی الگ وقت پر بجائے گا۔ اسے عملی زندگی میں کیسے لاگو کریں؟ بہت آسان۔ اٹھنے کے بعد پہلے 30 سے 60 منٹ کے اندر باہر نکلیں۔ اگر دھوپ نکلی ہے تو 5 سے 15 منٹ کافی ہیں۔ اگر آسمان پر بادل ہیں تو 20 سے 30 منٹ، کیونکہ روشنی کی شدت کم ہوگی اور سگنل اکٹھا کرنے میں زیادہ وقت لگے گا۔ ایک چھوٹی سی واک، چھت پر چائے پینا، صحن میں ٹہلنا، باغ کو پانی دینا، جو بھی آپ کے گھر کے حساب سے ممکن ہو۔ اور ہاں، ابر آلود دن پر بھی یہ کام کرتا ہے، کیونکہ باہر کی قدرتی روشنی، چاہے بادل ہی کیوں نہ ہو، اندر کی کسی بھی روشنی سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ صبح کی یہ روشنی، ٹھنڈا اور تاریک کمرہ، اور باقاعدہ اوقات، یہ تینوں مل کر آپ کے جسم کا حیاتیاتی فریم ورک مکمل کرتے ہیں۔ اب چوتھی حکمت عملی، اور یہ شاید سب سے کم معروف لیکن سب سے دلچسپ ہے۔
اس کا تعلق ایک خاص مالیکیول سے ہے جسے یوروولائتھن اے کہتے ہیں، اور آپ کے آنتوں کے بیکٹیریا اور آپ کے مائٹوکونڈریا کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے ہے۔ بات یہ ہے کہ یوروولائتھن اے آپ کا جسم خود بنا سکتا ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ یہ آپ براہ راست نہیں بناتے، یہ آپ کے آنتوں میں رہنے والے فائدہ مند بیکٹیریا بناتے ہیں۔ اور یہاں وہ نقطہ ہے جسے کوئی نہیں بتاتا۔ آبادی کے صرف 30 سے 50% لوگوں کے پاس وہ مخصوص بیکٹیریا ہیں جو یوروولائتھن اے کو مؤثر طریقے سے بنا سکیں، یعنی نصف سے بھی کم لوگ۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ صحیح غذا کھاتے ہیں، پھر بھی فائدہ مکمل نہیں ملتا۔ یہ غذائیں کون سی ہیں؟ انار، اخروٹ اور بیریز جیسے بلیو بیریز، اسٹرابری، شہتوت اور رس بھری۔ ان میں ایک خاص پولی فینول ہوتا ہے جسے ایلوجیٹینن کہتے ہیں۔ آپ کے آنتوں کے صحت مند بیکٹیریا ان ایلوجیٹینن کو لیتے ہیں اور انہیں یوروولائتھن اے میں تبدیل کرتے ہیں، اور یہی فعال شکل آپ کے خلیوں تک پہنچتی ہے۔ یوروولائتھن اے کیا کرتا ہے؟ یہ براہ راست مائٹوفیجی کو فعال کرتا ہے، وہی صفائی کا عمل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس کے ذریعے خلیہ خراب مائٹوکونڈریا کو ہٹاتا ہے۔ اگر مائٹوفیجی کمزور ہو تو خراب مائٹوکونڈریا جمع ہوتے رہتے ہیں، آبادی کا معیار گرتا ہے اور توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر مائٹوفیجی فعال ہو تو آپ کی مائٹوکونڈریا کی آبادی جوان، تازہ اور مؤثر رہتی ہے۔ عملی سوال: اگر آپ کے آنتوں کے بیکٹیریا یہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تو کیا کریں؟ یہاں سائنسی طور پر مطالعہ کی گئی ایک شکل آتی ہے جس کا نام ہے مائٹوپیور، جسے ٹائم لائن نامی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ مائٹوپیور یورووائتھن اے کو براہ راست فراہم کرتا ہے، آنتوں کے بیکٹیریا پر انحصار کیے بغیر۔ انسانی کلینکل سٹڈیز میں اس نے قابل ذکر نتائج دکھائے ہیں۔ تقریباً 16 ہفتے کے استعمال کے بعد پلیسیبو کے مقابلے میں مائٹوکونڈریا کی تجدید میں 39% تک اضافہ، پٹھوں کی طاقت میں بہتری اور خون میں یورووائتھن اے کی سطح غذا کے مقابلے میں 6 گنا تک زیادہ۔ یہ کوئی فوری توانائی کا مشروب نہیں، یہ کوئی محرک نہیں، یہ ایک گہرا، طویل المدت سیلولر مرمت کا محرک ہے، اور اس کے اثرات ہفتوں اور مہینوں میں بنتے ہیں، گھنٹوں میں نہیں۔ مائٹوپیور کی 30 دن کی خوراک تقریباً $99 سے دستیاب ہے، اور نیچے دیے گئے لنک سے 20% رعایت بھی ملتی ہے۔ اور جیسا کہ میں اپنے مریضوں کو ہمیشہ کہتی ہوں، کوئی بھی سپلیمنٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات ضرور کر لیں، خاص طور پر اگر آپ پہلے سے دوسری ادویات لے رہے ہیں یا کوئی پرانی بیماری ہے۔ اب آتی ہے 5ویں اور آخری حکمت عملی، اور یہ شروع میں سب سے زیادہ مزاحمت پیدا کرتی ہے، کیونکہ یہ آج کے کھانے کے کلچر کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ یہ ہے غذائی مقدار کم کرنا، یعنی روزہ یا مخصوص اوقات میں کھانا۔ آج کی دنیا ہمیں سکھاتی ہے 3 بڑے کھانے، کئی اسنیکس، رات گئے تک کچھ نہ کچھ منہ میں، اور ہر طرف الٹرا پروسیسڈ کھانے۔ مگر انسانی جسم مسلسل کھانے کے لیے بنا ہی نہیں۔ جب جسم کو غذا ہر وقت ملتی رہے تو خلیے فیڈ موڈ، یعنی کھانے والے موڈ میں رہتے ہیں، اور اس موڈ میں ان کی ترجیح ذخیرہ کرنا ہوتی ہے، مرمت کرنا نہیں۔ یعنی اگر آپ کے گرد ہر وقت توانائی موجود ہو تو خلیے سارا وقت ذخیرہ کرنے میں لگاتے ہیں، اور مرمت کا کام رکا رہتا ہے۔ جب آپ غذائی مقدار کم کرتے ہیں، چاہے مقدار سے یا وقت سے، تو جسم اسی مرمت اور دیکھ بھال والے موڈ میں جاتا ہے، وہی موڈ جو نیند میں چالو ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں، نیند خود تعریف کے اعتبار سے کئی گھنٹے کا روزہ ہے، اسی لیے رات کے عمل اور روزے کے عمل اتنے ملتے ہیں۔ اس کو لاگو کرنے کے 2 بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ روزانہ کیلوریز میں تقریباً 25% تک کمی کریں، جبکہ غذا بھرپور اور غذائیت سے بھری رہے۔ دوسرا، اور زیادہ تر لوگوں کے لیے زیادہ قابل عمل طریقہ ہے ٹائم ریسٹرکٹڈ ایٹنگ، یعنی وقت کے دائرے میں کھانا۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ کتنا کھایا، سوال یہ ہے کہ کب کھایا۔ آپ اپنا سارا دن کا کھانا 8 سے 10 گھنٹے کی کھڑکی میں سمیٹ لیتے ہیں، اور باقی 14 سے 16 گھنٹے کوئی کیلوری نہیں لیتے۔ اس روزے کے دوران انسولین کی سطح گرتی ہے، توانائی کو محسوس کرنے والے سیلولر راستے فعال ہوتے ہیں، اور صفائی کے عمل
جن میں مائٹوفیجی بھی شامل ہے، حرکت میں آتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی سے باقی باتوں سے جڑتا ہے۔ اگر آپ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور صبح ناشتہ ایک معقول وقت پر کریں تو آپ نہ صرف مائٹوفیجی کو فعال کر رہے ہیں بلکہ کھانے کو اپنی حیاتیاتی گھڑی کے ساتھ بھی ہم آہنگ کر رہے ہیں، یعنی جب جسم ہضم کرنے کے لیے تیار ہے تب کھانا، اور جب جسم مرمت کرنے کے لیے تیار ہے تب آرام۔ مگر یاد رکھیں صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں اگر باقی غذا خراب ہو۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور اضافی شوگر کو کم کریں اور الٹرا پروسیسڈ غذاؤں سے جتنا ممکن ہو سکے بچیں۔ یہ کھانے اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آپ زیادہ کھائیں، ذائقے کے عادی ہو جائیں اور مسلسل فیڈ موڈ میں رہیں جو مرمت کے ہر عمل کو روکتا ہے۔ نتائج کب نظر آنے لگیں گے؟ توانائی میں عمومی بہتری چند دنوں سے ہفتوں میں محسوس ہونے لگتی ہے۔ مستقل، گہرے اور دیرپا فوائد ہفتوں اور مہینوں میں قائم ہوتے ہیں۔ یہ کوئی فوری چمتکار نہیں، یہ ایک نئی بنیاد ہے جو دھیرے دھیرے مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ ان پانچوں حکمت عملیوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک خوبصورت ترتیب نظر آتی ہے۔ ورزش نئے مائٹوکونڈریا بناتی ہے اور پرانوں کو بہتر کرتی ہے۔ نیند خراب مائٹوکونڈریا کو ہٹاتی ہے اور باقی کی مرمت کرتی ہے۔ صبح کی روشنی پورے نظام کو دن کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے۔ یوروویلائتھنے چاہے غذا سے ہو یا مائٹوپیور جیسی شکل سے صفائی کو گہرائی میں لے جاتا ہے، اور وقت کے دائرے میں کھانا یا کیلوریز میں اعتدال ان سب کے ساتھ مل کر مرمت کے گھنٹوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ سب الگ الگ ٹپس نہیں، ایک ہی پہلی کے ٹکڑے ہیں۔ میری عملی تجویز: کل سے سب کچھ ایک ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ 3 دن میں ہمت ہار جائیں گے۔ صرف 2 چیزوں سے شروع کریں: اٹھنے کے 1 گھنٹے کے اندر باہر کی روشنی لیں اور رات کا کھانا اپنے موجودہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے کر لیں۔ بس یہی 2 تبدیلیاں 2 میکانزم چالو کر دیں گی۔ اگلے ہفتے میں 3 تیز چہل قدمیاں شامل کر لیں، 30-30 منٹ کی۔ اس کے بعد والے ہفتے میں اپنے جسم کے وزن سے ایک سادہ سی ریزسٹنس ورزش شروع کر دیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ، تہ در تہ، ایک ایسی عمارت بنائیں جو گرتی نہیں۔ کیونکہ 19 سال کلینکل پریکٹس کے بعد میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں، اصل بات 10 دن کا کمال نہیں، 10 مہینے کی پابندی ہے۔ آپ کی توانائی اس بات کا فیصلہ نہیں کہ آپ کی زندگی کتنی مصروف ہے۔ آپ کی توانائی اس بات کا فیصلہ ہے کہ آپ کے خلیوں کے اندر کے پاور پلانٹس کتنی اچھی طرح کام کر رہے ہیں۔ اور یہ مائٹوکونڈریا روزانہ، بغیر کسی استثناء کے، اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کیسے چلتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، روشنی کیسے لیتے ہیں، اور کیا اور کب کھاتے ہیں۔ اگر آپ سچ مچ خلیے کی سطح سے توانائی واپس لانا چاہتے ہیں تو اب آپ کے ہاتھ میں نقشہ ہے۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے اور طبی مشورہ نہیں ہے، اس لیے اپنی صحت، خوراک، ورزش، سپلیمنٹ یا ادویات میں کوئی بھی تبدیلی کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں جو آپ کی مکمل طبی تاریخ سے واقف ہو۔